हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 33 से आयत नंबर 37 तक पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। खुदावंद के कुदरत वाले कलाम के लिए खुदा का शुक्र हो। आमीन। आज मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए आमीन। इस तरह पता चलता है कि आप लोग यहां मौजूद हैं। प्रेज गॉड। सो आज हम सीखेंगे, आज का सब्जेक्ट है, आज का मजमून है झूठी कसम ना खाना। झूठी कसम ना खाना। बाइबल में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। एक मेरे साथ आगाज में हवाला देखिए, ताकि जो तरतीब हमें खुदा सिखा रहा है वो अच्छी तरह सीख सकें। एबार की किताब पुराना ऐतनामा बाब नंबर 19 आयत नंबर 12 है। पुराना ऐतनामा शरीयत की ये तीसरी किताब, पैदाइश खुरूज एबार शरीयत की तीसरी किताब बाब नंबर 19 आयत नंबर 12 लिखा है, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं खुदाबंद हूं। बाइबल मुकद्दस में जो ये हमने हवाला पढ़ा ये तौरा शरीयत से है, और ये शरीयत के मुताबिक खुदा का नाम लेकर झूठी कसम खाना सख्त ममनू था, मना किया गया था। और मत्ती की मार्फत जो अंजील में हवाला हमें मिल रहा है उस पर जब हम तवज्जो करते हैं तो ये तीसरे हुक्म की तफसीर है जो खुदाबंद यीशु मसीह बाकायदा तौर पर शागिर्दों को और लोगों को सिखा रहे थे। तीसरा हुक्म क्या था? आपको याद होगा तीसरा हुक्म क्या था? तो खुदावंद अपने खुदा का नाम। तो मत्ती की अंजील में जो आज हम सीख रहे हैं झूठी कसम के ताल्लुक से, तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह तीसरे हुक्म की तफसीर शागिर्दों को और लोगों को बता रहे हैं। तकरीबन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हुक्म है कि तू झूठी कसम ना खाना, या यूं कह ले कि तू हल्फ उठाकर झूठ ना बोलना, या फिर अहद के खिलाफ कोई कदम ना उठाना, यानी खिलाफ वर्जी ना करना। इसलिए खुदा का कलाम सिखाता है कि खुदा कसम तोड़ने से मना करता है। अब कसम जिसे लोग सौगंध भी कहते हैं, सौगंध, कोई मुकद्दस नाम लेकर किसी काम को करने का वादा किया जाए, इसे कसम कहते हैं। दावा करना किसी काम को जो मुकद्दस काम हो, नेक काम हो, उसको करने का, इसे कसम कहते हैं कि जो कहा जा रहा है वो सच है जिसके बारे में बात की जा रही है। कसम के लिए दो इब्रानी लफ्ज हैं, इब्रानी जुबान में दो लफ्ज हैं। एक है आला, ये वो अलिफ वाला आला नहीं है, अलिफ मद्दा वाला आला ही है, और दूसरा है शबुआ। ये दो लफ्ज इब्रानी के हैं, एक आला और दूसरा शबुआ। लफ्ज इब्रानी जुबान से मुश्तक है, इससे ताल्लुक रखता है जिसके मानी है सात। अब सात का हिस्सा जो है मुकद्दस तस्वुर किया जाता है, ये पाक है, और इसका ताल्लुक कसम के पास रसूमात से था। अब सात
چونکہ ایک کامل عادت ہے تو لہٰذا کامل چیزوں کے زیر اثر کوئی وعدہ کرنا یہ قسم کے تعلق میں آتا ہے۔ اب دوسرا جو لفظ ہے اعلیٰ، الف مدہ لام الف لا اور ہے، اعلیٰ، یہ لفظ اس قسم سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ لعنت وابستہ ہو۔ یہ لفظ اس قسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ لعنت وابستہ ہو۔ اب قسم کھانے کے سلسلے میں جو چند رسومات ادا ہوتی تھی پرانے زمانہ میں، ان پر تھوڑا توجہ کرتے ہیں، کیونکہ بتیرے ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں تو پرانے تحریک میں، پرانے زمانہ میں بھی کہ جو رسومات تھی قسم کھانے کی، ان کے عمال کیسے تھے، ان کا طرز عمل کیسا تھا، ذرا ان پہ توجہ کرتے ہیں۔ دو طرح کی قسمیں ہوتی تھی، ایک عام قسم کی اور ایک سنجیدہ قسم کی خاص۔ تو عام قسم میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ عام قسم جو عام طور پر قسم کھاتے ہیں لوگ اس زمانہ میں، تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ قسم کھانے والا خدا کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کر رہا ہے جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے۔ تو جب ہم اس آج کے دور میں کلیسیائی عبادت میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اکثر کلیسیا میں پرستش اور دعا کے وقت ہم اپنے ہاتھ آسمان کی طرف خوب بلند کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں تو پرستش میں اور دعا میں اقرار کرتے ہیں تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اقرار کر رہے ہوتے ہیں، یہ قسم ہے۔ اور یہ عام طور پر ہم لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم قسم نہیں کھاتے، ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا زندہ خدا یہ ہے۔ تو اس زمانہ میں ایسے موقع پر ہاتھ اٹھانا ہی قسم کھانے کے مترادف تھا۔ اب ایک حوالہ نکالیے دانیل نبی کا صحیفہ باب نمبر 12 آیت نمبر 7، یہ بھی پرانا آیت نامہ ہے اور اس میں بھی ایک خاص بات لکھی ہوئی ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے سے۔ دانیل باب نمبر 12 آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا، جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی۔ یہاں پر بھی باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے کھڑا تھا آسمان کی طرف اوپر اپنے ہاتھ اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی۔ تو واضح طور پر تصدیق ہوتی ہے کہ ہاتھ کی طرف جو آسمان کی طرف ہاتھ ہم بلند کرتے ہیں تو یہ قسم کھانے کا ایک عام سلسلہ تھا۔ آپ کی توجہ کلام کی طرف ہے؟ ٹھیک ہے، اب سنیے، یعنی اس دور میں جب آپ یا میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں کہ تیری مرضی پورا کریں گے۔ آپ جب پرستش میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو خدا کو کہتے ہیں نا کہ تو ہمارا خدا ہے، ہم تیری تمجید کے لیے بنائیں گے، اور اقرار کرے تھے خداوند تو یہاں موجود ہے اور ہم تجھے جلال دیتے ہیں۔ تو بات یہاں پر یہی ہے کہ جب ہم دعا میں یا پرستش میں اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو یہی اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب تیری مرضی پوری کریں گے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا جو اگلی بات سیکھنے لگے، مگر سارے کے سارے نہیں کرتے، ہاتھ تو سب اٹھاتے ہیں مگر سارے کے سارے نہیں کرتے۔ یہ ہے جھوٹی قسم کھانا اور یہ ہے خدا کا نام بے فائدہ لینا، کہ چلو عبادت ہو رہی ہے، سب نے پرستش میں ہاتھ بلند کیے ہوئے، سب نے دعا میں آسمان کے خدا کی طرف، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، چلو میں بھی اٹھا ہی لیتا ہوں۔ تو یہ تو جھوٹ ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند کا نام، یہ حکم عدولی ہو رہی ہے، حکم توڑا جا رہا ہے اور نافرمانی کی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے جو خاص موقع پر قسم کا دستور تھا۔ اس موقع پر ہاتھ کو قسم کھانے والے کی ران کے نیچے رکھا جاتا، ٹانگ کے جو ران کے نیچے رکھا جاتا۔ یہ ایک علامت عملی طور پر تھی، اسے عملی علامت کہتے ہیں، یعنی پریکٹیکل۔ یہ قسم کھانے کا طریقہ تھا جو خاص قسم کی قسم تھی۔ اس سے پہلے ہم نے عام قسم کی قسم کے بارے میں سیکھا، اب ہم خاص قسم کی قسم کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ مراد تھی کہ جب
ران کے نیچے ہاتھ رکھا جائے تو اس سے یہ مراد تھی کہ قسم کھانے والا اپنی آل اولاد کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے. قسم کھانے والا اپنی تمام اولاد کی آل اولاد کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے. تو پیدائش کی کتاب میں ایک حوالہ ہے یہاں پر, پیدائش باب نمبر 32 اور آیت نمبر 32. ذرا آپ تسلی سے حوالہ نکالیے. پیدائش کی کتاب باب نمبر 32 آیت نمبر 32. یہاں لکھا ہے اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو دیا تھا. یہاں پر پتہ کیا معاملہ ہو رہا تھا؟ یہاں پر معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ جب پو پھٹنے سے پہلے یعقوب کے ساتھ کوئی شخص آتا ہے, لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اور وہ اس سے کشتی کر رہا ہوتا ہے, اور اس وقت اس فرشتہ نے, اس شخص نے آ کر کیا کیا؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے شخص, اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی چھوا اور چھو دیا. یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کی ران کو چھو دیا. اب پوچھا کیا؟ وہاں پر بائبل میں لکھا اوپر کی آیتوں میں, پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ آپ کی توجہ ہے, پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا گیا یعقوب. تو اس نے پھر کہا آگے کو تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا. یہ خاص قسم تھی, یہ عہد کرنے کی قسم تھی کہ آگے کو تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ آگے کو تیرا نام اسرائیل ہوگا. یہ اقرار تھا, یہ قسم تھی, نسلی برکت کی قسم. اب کچھ لوگ اپنے بچوں کی سر کی قسم کھاتے ہیں. اپنے, یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے, کچھ لوگ اپنے بچوں کی سر کی قسم کھاتے ہیں, یعنی میری اولاد زندہ نہ رہے اگر میں جھوٹ بولوں. آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ کتنوں کو آ رہی ہے؟ ذرا اونچا مجھے جواب دیں. بولے جی آپ کو خدا نے بولنے کی توفیق دی ہے, سننے کی بھی ہے, شکر ہے. تو جو لوگ اپنے بچوں کے سر کی قسم کھاتے ہیں فٹافٹ سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے بچے کو صبح دیکھنے نصیب نہ ہو, یہ مر جائیں. پتہ کیا ہو رہا ہے؟ انسان اپنی بات منوانے کے لیے اپنے بچے کو قربان کرنے کے چکر میں, ایک شخص اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنا بچہ قربان کر رہا ہے. اچانک آپ سے خدا پوچھ لے یہ بچہ تو میں نے تجھے دیا ہے, تو کون ہوتا ہے اسے قربان کرنے والا؟ جھوٹی قسم کھانا وہ گناہ ہے جس کی مذمت طبعی طور سے بھی کی جاتی ہے کہ اس میں خدا کے خلاف کفر بولا جاتا ہے, اور دوسرا اس قسم میں جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی بے انصافی ہوتی ہے. اب بے انصافی کیوں؟ بے انصافی اس لیے کہ اسے اس جھوٹ کی سزا اٹھانی پڑے گی جو آپ کی وجہ سے بھگتے گا, جو آپ بول رہے ہیں. یہ بات جو میں بھی کرنے لگا ہوں غور سے سنیے گا. قسم اٹھانے والا کہتا ہے جب وہ قسم کھاتا ہے کہ خدا میری مدد کرے, جب وہ قسم اٹھاتا ہے کہ خدا میری مدد کرے, اس بات میں پتہ ہے کیا گہرا مفہوم نکلتا ہے؟ اس بات میں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹی قسم کھاؤں تو خدا کبھی میری مدد نہ کرے. قسم کھانے والا کہتا ہے کہ خدا میری مدد کرے, اور اگر میری جھوٹی قسم ہو تو خدا میری کبھی بھی مدد نہ کرے. اس کا مطلب ہے یوں انسان اپنے اوپر خود لعنت بیچ رہا ہے. تو لعنت کا مشتاق ہے, لعنت کا طلبگار ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میری جھوٹی قسم نکلی, وعدہ خلاف ہوا, تو خدا کی طرف سے لعنت مجھ پر آ پڑے. میری سوچ کے مطابق قسم ایک ایسی دوا کا نام ہے جو فرض کر لیتی ہے کہ بیماری موجود ہے. ایسی دوائی ہے یہ جو فرض کر لیتی ہے کہ اندر کہیں بیماری موجود ہے, ایسا فرض کر لیتی ہے. اور اس بیماری کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فریب. وہ فریب جو انسان کے اندر ہے جس سے اس کا کردار بدنما نظر آتا ہے, اسے کلیئر یعنی صاف کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے.
کہ ویرے میں سچا ہاں، پیاری باجی میں سچا ہاں، میری ماں میں سچا ہاں، دوستوں کو بول رہا ہے میرا بھائی میرا یقین کرو میں سچا ہوں، وہ اپنے بدنما کردار کو صاف کرنے کے لیے قسمیں کھانی شروع کرتا ہے۔ مگر بولنے والا جو قسمیں کھا رہا ہے اس کے لبوں سے، اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے، اس لیے وہ یہ شہادتیں استعمال کرتا ہے کیونکہ اس کی بات سننے والا اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتا، تو قسم کھا کھا کر وہ دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میری بات کا یقین کریں جو کہ ہوتی ہی جھوٹی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے صاف صاف منع کر دیا۔ متی کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 34 میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا۔ یہ عمل، قسم کھانے کا عمل ہمیں فضل سے محروم کرتا ہے، فضل سے، کیونکہ جو کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے، جو کوئی قسم کھائے گا اور اسے پورا نہیں کرے گا تو وہ خدا کو سخت ناراض کرتا ہے، اور پھر خدا کا قہر اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ خدا کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ تم بالکل قسم نہ کھانا، اور بار بار قسم کھانا مسیحیوں کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ ان کے لیے، مسیحیوں کے لیے، آپ سارے یہاں مسیح ہیں، میرا ایمان ہے کہ سننے والے مسیح ہیں، اور جو نہیں وہ بھی سن کر ایمان لا رہے ہیں۔ تو سنیے، بار بار قسم کھانا مسیحیوں کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ اس لیے نہ تو آسمان کی، یسوع نے منع کیا، اس لیے کہ تو نہ آسمان کی قسم کھانا، کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، اور جب ہم آسمان کی قسم کھاتے ہیں تو جہاں خدا کا تخت ہے وہاں خدا سکونت کرتا ہے، آسمان وہاں خدا سکونت کرتا ہے، اور اگر جب ہم آسمان کی قسم کھاتے ہیں تو پھر خود خدا کی قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ آسمان کا مالک تو خدا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ نہ تم زمین کی قسم کھانا، کیوں نہ؟ اس لیے کہ زمین خدا کے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ یہ واضح بات ہے، اب زمین بھی خداوند کی ہے، تو جب ہم زمین کی قسم کھاتے ہیں تو جو اس کا مالک ہے اسی کی طرف قسم جاتی ہے، زمین کا مالک بھی خدا ہے، اس لیے یسوع زمین کی بھی قسم کھانے سے منع کر رہا ہے۔ اب کچھ لوگ، میں نے آپ کو پہلے بتایا، کامل چیزوں کی قسمیں کھانے کی ہمت کر لیتے ہیں، وہ یروشلم کی قسم کھاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے اس زمانہ کے لوگوں کو کہا کہ یروشلم کی بھی قسم نہ کھانا، اس شہر کی قسم نہ کھانا، کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، اور بائبل کہتی ہے، صاف لکھا ہے، وہ تیرے خدا کا شہر ہے یروشلم، تو اس کی قسم نہ کھانا۔ اور خدا اپنے شہر کا خاص خیال کرتا ہے، اور جو اپنے شہر کا خاص خیال کرتا ہے تو وہ اس قسم کا بھی خاص خیال کرے گا جو شہر کے لیے استعمال کی گئی ہو، اور اس شہر کی قسم کھانے کے بعد کوئی اس پر پورا نہ اترے تو پتہ پھر اس پر کتنا عذاب آئے گا۔ میں اس کو آسان زبان میں یوں کہہ لیتا ہوں کہ جب کوئی اپنی اولاد کی قسم کھا لے تو ہمیں تو حکمت ملنی چاہیے، اولاد تو خدا کی طرف سے میراث، یہ اجر ہے خدا کی طرف سے، تو جو چیز خدا کی طرف سے آتی خدا کی اس پر نظر ہوتی ہے، تو جب ہم کسی بچے کی قسم کھائیں تو خدا کی نظریں نہیں اس بچے پہ کہ اسے کس جگہ پہ قربان کرنے لگے ہو، کیوں اس نے کوئی کام کیا نہیں، تمہاری قسموں کے لیے قربان ہونے آیا نیچے، تو ہماری زیادہ تر توجہ اس سائڈ پر آ جاتی ہے۔ اور پھر آگے یسوع مسیح نے اور کہا کہ تو اپنے سر کی قسم نہ کھانا، یہ بڑی پیاری بات ہے، اسے اب ذرا غور سے سنیے گا، اب جو چینل پہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں، بڑی خاص بات ہے۔ تو اپنے سر کی قسم نہ کھانا، کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا، غور سے سنیں، کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا، میں نے تو یہ نتیجہ نکالا اس کی قسم ہم کھا سکتے ہیں، میں نے تو نتیجہ نکال لیا، سوچ ہے میری کہ بھائی یسوع مسیح تو کہہ رہے ہیں
کہ تو اپنے سر کی قسم نہ کھانا. کیوں نہ کھانا؟ کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا ہم یہ قسم کھا سکتے ہیں. وجہ کیونکہ اب ہم سفید بال کو کالا کر سکتے ہیں. کر دے بھی نہیں, اب ہم سفید بال کو کالا کر سکتے ہیں اور کالے بال کو ہم سفید ہی بنا لیتے ہیں. اچھا, اب نہ صرف کالا اور سفید نہ, کئی تو گولڈن کر لیتے ہیں, کئی ریڈ کر رہے ہیں, بڑے طریقے سے. ہاں جی, اب ایک حوالہ نکالیے, پہلا کرنتھیو باب نمبر 11 آیت نمبر 3. جن کو اس سر کی اہمیت کا نہیں نہ پتا وہ آج سن لیں, اور جو سن رہے ہیں اور جو مجھے چینل پر بھی سن رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ ہر کسی کو یہ بات پہنچائیں, کیونکہ یہ میری اور آپ کی بات نہیں, یہ حقیقتاً خدا کا کلام ہے جو ہمیں بچاتا ہے گناہ میں ڈھلنے سے. پہلا کرنتھیو باب نمبر 11 آیت نمبر 3 کو ذرا دیکھیے. پہلا کرنتھیو باب نمبر 11 آیت نمبر 3 میں لکھا ہے, پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے. آپ کی توجہ کلام کی طرف ہے؟ غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. لکھا ہوا ہے, پولس کہہ رہا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو, بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر مرد کا جو سر ہے یہ کون ہے؟ مسیح. کرو انو کالا, کرو انو چٹا. ہر مرد کا سر مسیح ہے اور عورت کا سر مرد ہے اور مسیح کا سر خدا ہے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کس کے پاس ہے؟ کس کا؟ یسوع مسیح کا ہیڈ آسمانی خدا ہے, اور مرد کا جو ہیڈ ہے سربراہ وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور عورت کا ہیڈ کون ہے؟ اس کا سربراہ کون ہے؟ بائبل میں لکھا ہے مرد ہے. تو مرد کا جو سر ہے اس کو پھر وہ اپنی مرضی سے کالا یا سفید کر سکتا ہے؟ یہ بڑی سنجیدگی کی بات ہے. اس کا مطلب ہے یہ سر میرا کم اور خدا کا زیادہ ہے, کیونکہ اس نے اسے بنایا ہے. اب جو ابلیس ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ابلیس جو ہم سے کھیل کھیلتا ہے ہم اکثر اس میں پھنسے ہوتے ہیں. اب لوگ متواتر اپنے سفید بالوں کو کالا کرتے ہیں, یعنی اصل حالت پر پردہ ڈالا جاتا ہے. اور میں نے کئی لوگوں پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے یوتھ کا بچہ ہے, وہ نائی کے پاس چلا گیا, وہ باربر کے پاس, وہ بال کم کٹا گیا, اس میں پتہ نہیں بوٹ پالش مارنے والا برش مار کے اس نے کروایا کہ اس پہ کلر کر دو. اتنی تو ان کو آفت آئی ہوئی ہے. ان بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو پتہ نہیں کہ تہذیب ہمیں کیا سکھا رہی ہے. اور میں ماں باپ کو قصوروار سمجھتا ہوں. بچے ابھی جوان ہو رہے ہیں, جب ماں باپ کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوگی تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اور بچے اس کام میں متواتر کام کر رہے ہیں. وہ سفید بالوں کو کری جاؤ رنگا, اور کالے, نیلے, پیلے, لال, گلابی بڑا کچھ کر رہے ہیں. اپنی اصلی حالت پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. اور جو بزرگی سفید بالوں کی خدا کی طرف سے ہے اس میں عزت ہے. میں رستے میں آ رہا تھا, میں اور بچہ ہارون, ہم لوگ گئے تھے ذرا کام سے, تو مارکیٹ سے واپسی آتی پر نا یہ سارا کچھ میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ جو بزرگی خدا کی طرف سے, وائٹ بال, اس میں نہ صرف بزرگی بلکہ تجربہ ہے. تجربہ کیا ہے؟ میں اپنی عمر کے اس حصے کو جان سکتا ہوں کہ میرے کالے بالوں سے لے کر سفید بالوں تک میں نے اس زندگی میں کتنا خدا کو جلال دیا. میں نے اس زندگی تک پہنچتے ہوئے اپنی اولاد کو کس طرح سمجھایا. میں نے اس زندگی میں پہنچتے ہوئے آگے فیوچر کے اندر خدا کو کیا کیا پلان کر کے دینے ہیں. یہ سفید بالوں کی ہم لوگ گھڑی باندھ سکتے ہیں کہ یہ سفید بال امتیاز کرواتے ہیں میری زندگی کے عمر کا حصہ کیا ہے, اور آخر یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جوانی کے ایام میں بھول نہ جا, یہ بزرگی تجھے یاد دلائے تو نے بزرگ کے پاس واپس جانا ہے. ہاللیلویا. خدا کہتا ہے جیسے تیرا بلانے والا پاک ہے تو بھی پاک ہو. انہیں یعنی کیا کالا کولا لاؤ. تو پھر بتائیں, جس طرح خدا نے ہمیں ڈیزائن کیا, مجھے تو لگتا ہے خدا ہی کمزور ہے, اس کے پاس اتنی حکمت ہی نہیں تھی, اس لیے پھر ہم اس کو کر کر کے دکھاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کھیل سارا ابلیس کا ہے.
کہ جن چیزوں سے خدا منع کرتا ہے ابلیس ہمیں پرپوزل دیتا ہے اور ہم اس پرپوزل میں اچھے طریقے سے پھنستے ہیں اور ہم پھر کر رہے ہوتے ہیں. سفید بالوں کو دڑا دڑ رنگین کرائی جا رہے ہیں, کالے کرائی جا رہے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے کام کرنے والے نا, جب کوئی سفید بزرگی کو چھپائے گا, وہ عام طور پر کسی گھر میں جائیں یا کلیسیا میں چلے جائے تو بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. چھوٹے بچے اس بزرگی کا مذاق اڑاتے ہیں اور کئی ہم عمر بھی, وہ بھی یہی کہتے ہیں, یار تو کالا کلا لایا, تو نے بالوں کو کلر کیا ہے. یہ مذاق ہے اور وہاں پر ابلیس کام کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ شرمندگی کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن محسوس نہیں کرنے دیتے کہ یہ بات سچ ہے اور میں شرم کر رہا ہوں. نہیں, پھر دوسرے ہفتے انہوں نے دوبارہ لگانا ہوتا ہے. اب سنیے, جب ایسا کام کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا, جب سفید بال آنا شروع ہو جائیں تو اپنے اعمال نامے تیزی سے اچھے کرنے شروع کر دو, کیونکہ آپ کو اعمال ناموں کا حساب دینا ہے. جوانی کے ایام میں جب کالے بال ہوتے ہیں تو انسان بھولا ہوتا ہے خدا کو, نئے نئے ڈیزائن بنا رہا ہوتا ہے. آپ کو دیکھا ہے کئی بچوں کے ایسے سیدھے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کرنٹ لگوا کے آتے ہیں, سیدھے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. جوانی کے ایام میں ڈیزائن ہے نا الگ الگ قسم کے, اور وہ کرنے ضروری ہے, اور جب ایسے کام کرنے ضروری ہے تو پھر معاملات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اب سنیے, بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ابلیس کے ہیلوں کو جانو, ابلیس کے طریقوں کو جانو کہ ابلیس کیا کام کر رہا ہے. آپ کے خدا کے ساتھ جو وفاداری ہے اسے توڑنے کے لیے وہ آپ کو متواتر نئے سے نئے طریقے فراہم کرے گا, نئے سے نئے پروپوزل دے گا تاکہ آپ میں اور خدا میں دراڑ باقی قائم رہے. بائبل سکھا رہی ہے کیونکہ جو خدا کے کام سے زیادہ تجاوز کرے گا وہ بدی کے زمرے میں آ جاتا ہے. کس کے زمرے میں؟ وہ بدی کے زمرہ میں آ جاتا ہے. یہ وہ طریقے ہیں جو قسم کھانے کی علامت کے طور پر اقرار نامے ہیں, اور انسان یہ ہر روز نئے نئے طریقوں سے کرتا ہے. یسوع نے کہا ہاں کی جگہ ہاں, ہاں کی جگہ اور نہ کی جگہ نہ, ہاں ہاں اور نہیں نہیں. سفید کو کالا نہ کرو, قسمیں نہ کھاؤ تاکہ سچائی لوگوں کے سامنے ہو, جس سے تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بڑے اچھے طریقے سے ہم سیکھ رہے تھے. جب انسان کے اندر فریب ہوگا اس کا کوئی یقین نہیں کرے گا, اس کو پھر ایویڈنس ثبوت دینے پڑیں گے. یسوع کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال. مصلوبیت کے بعد جی اٹھنے کے بعد پھر 40 دن شاگردوں کے ساتھ, تو 33.5 سال کل عمر. میں نے 33.5 سال کی بزرگی کے اندر یعنی کہ یسوع کی زندگی میں بزرگی کا نشان دیکھا ہے. جب وہ پہاڑ پر گیا تو اپنے 3 شاگردوں کو بھی لے گیا, اور وہاں پر اس کی پوشاک تبدیل ہو گئی, اور اس کا چہرہ کیسے ہوا؟ سفید رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ چڑھا تھا یسوع کو؟ نہیں نا. ابھی تو جوانی میں 30 سال کا یک سالہ نر جو قربان ہونے کے لیے پیش کیا جاتا تھا, فسح کی قربانی میں, یہ خدا کے عہد میں لکھا ہے. تو جب وہ پہاڑ پر گیا خوبصورت وائٹ, اور جب وہ مصلوب ہوتا ہے اور جی اٹھتا ہے, جی اٹھنے کے بعد جب آسمان پر جاتا ہے اور واپس مکاشفہ دینے آتا ہے, تو میں آپ کو یسوع کے بالوں کا کلر دکھانا چاہتا ہوں. ذرا یوحنا عارف کا مکاشفہ نکالیے. یوحنا عارف کا مکاشفہ. مجھے آج زیادہ خوشی ہوگی ان کی جو سن رہے ہیں, جو اپنے اپنے بالوں کو نہ رنگ کرتے ہیں کہ میں ہن وڈیرا نہیں, میں ہن پھر جوان ہو گیا. جوانی ایسے نہیں, جوانی خدا کے کلام کے زور سے ملتی ہے. مکاشفہ, یوحنا عارف کا مکاشفہ, باب نمبر 1 آیت نمبر 14. یہاں پر خداوند کا جلالی روپ نظر آ رہا ہے, خداوند یسوع مسیح کا. آیت نمبر 14 میں لکھا ہے اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے. جی کون سا رنگ؟ اونچا بولنا. برف کی مانند سفید بلکہ اون کی مانند
یہاں پر کالے کیوں نہیں لکھے؟ یہاں پر وہ گلابی کیوں نہیں لکھے؟ ہرے کیوں نہیں پائے؟ یہاں سفید کیوں ہیں؟ جس کے پاس حکمت آتی ہے نا، اس کے پاس خدا کی طرف سے بزرگی بھی آتی ہے. تے جڑے عقل تو پیدل ہے نا، ہوں جنوں مرضی غصہ آوے، بڑے چینل پہ سننے والوں کو، خدا کا کلام کسی کا طرفدار نہیں ہے بھائی. وہ جو کالا کولا لگا کے اپنے قسمیں وعدے توڑتے ہیں کہ میں تو بزرگی نہیں، جو خدا کی طرف سے ہے اس کی خلاف ورزی. یہ بزرگی خدا کی طرف سے ہے اور اسی کو چیلنج کر رہے ہو. اور دیکھیں یہ کلر لگانے والوں کے کچھ دن پہلے تک تو مجھے پتا تھا جیسے کلر لگاتے ہیں تو لوگوں کے بال اور زیادہ سفید ہونا شروع ہو جاتے کیونکہ کیمیکل رنگ کو اڑا دیتا اور بال کمزور ہو جاتے. اس کا مطلب ہے غیر معبودوں کے پاس جانے والوں کے غم بڑھ جاتے. صاف صاف پتہ چل رہا ہے. تو یہ ہماری قسم کا انداز جو عملی صورت ہے نا، یہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور ہم بے فائدہ کام کر رہے ہیں جس سے کچھ ہمیں فائدہ نہیں. اور یہ نئے طریقے ابلیس ہمیں بتا رہے ہیں. تو سنیے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کا نام بے فائدہ لیا جا رہا ہے. اونج پاویں تو روزے رکھنا ہے، صبح تو بائبل 6 گھنٹے پڑھتا ہو، شام کو پھر 6 گھنٹے لگا کے پڑھ رہا ہے، تو بالوں کو تو کالا کرائی جائے. خدا کا نام بے فائدہ لیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اب کلر کے بعد کی بات کر رہا ہوں، قسم کے اوپر بات کروں، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ تیسرے حکم کو توڑتا ہے. تو لہذا خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ کہ وقت پر وہ تجھے سرفرازی عطا کرے. ہر چیز کا ایک خدا نے وقت ٹھہرایا ہے اور بزرگی کا بھی ایک وقت ہے. اور جب خدا بزرگی دے گا تو خدا خود تیرا روب بنے گا، تیری عزت بنائے گا، کیونکہ تیرا خدا سچا ہے.